बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। रियासत में जहाँ पे तमाम शहरी, हर उम्र का इंसान रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा केयर की, ज़्यादा तवज्जो की, खुसूसी मोहब्बत की, खुसूसी शफ़क़त की तलकीन हमारा आइन और हमारा मज़हब करता है बच्चों की हिफाजत के लिए, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। पाकिस्तान में बहुत सारे कानून बने हैं। पाकिस्तान में उन कवानीन के तहत बहुत सारे इदारे भी बने हैं, कोई चाइल्ड प्रोटेक्शन के नाम पे, लेकिन हम समाज को तब्दील करने में आज भी नाकाम हैं। ये नाकामी है जिसकी वजह से मुंतहा इस दरिंदगी का शिकार हुई है। ये उसी नाकामी का शाखसाना है कि 7 साल की एक बच्ची के साथ इतनी हैवानियत की गई है दिन की रोशनी में, और उस बच्ची का कोई कसूर नहीं था। पाकिस्तान में 2025 में तशद्दुद और इस्तेहसाल जो बच्चों के ख़िलाफ़ हुआ, 3630 वाक़यात रिपोर्ट हुए। और याद रखिए, जो रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं उनकी शरह बहुत कम है, क्योंकि हमारे माशरे में आज भी जिनसी ज़्यादती को, तशद्दुद को और इस तरह के तमाम जराइम को एक ऐसा दाग समझा जाता है जिसमें जो मुतासरा ख़ानदान है वो ज़्यादा सफ़र करता है, उसकी इज़्ज़त पे हर्फ आता है, उसकी जग हसाई होती है, तो लोग ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट नहीं करते। दूसरी तरफ अगर हम 2024 के भी नंबर्स को देखें और 2025 के नंबर्स को, तो औसतन हर रोज़ 9 बच्चे इस्तेहसाल और तशद्दुद का शिकार होते हैं, जिनमें से 53% लड़कियां हैं और 47% लड़के हैं। सिर्फ बच्चियां नहीं, बच्चे भी इस मुआशरे में महफूज नहीं हैं। उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत की है, रियासती इदारों की है, उनके वालिदैन का भी एक किरदार है, स्कूल्स और मदारस का एक किरदार है, असातिज़ा का एक किरदार है, और समाज का भी एक किरदार है उन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में। और कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि जितने भी मैंने नाम लिए हैं, इन तमाम ने ही इस किरदार को निभाने में कोताही हमेशा की है। आज भी हम जिनसी तशद्दुद और जिनसी जराइम को जराइम नहीं समझते, उसके लिए तावीलें पेश करते हैं। लड़कियों के साथ ज़्यादती हो तो कहते हैं उन्होंने कपड़े ऐसे पहने हुए थे, बच्चों के साथ ज़्यादती हो तो हमारे पास कुछ जवाब नहीं होता, कफन में लिपटी हुई औरत कब्र से निकाल के उसके साथ ज़्यादती हो तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। और ये जवाब जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, सवाल करते हैं, तो फिर लोग हमें कहते हैं कि आप पाकिस्तान का इमेज ख़राब कर रहे हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तान की इज़्ज़त ख़राब करने वाले ये दरिंदे हैं, उनका जो जहनी उनकी हालत है उसकी ज़िम्मेदारी किस पर डाली जाए। फिर CCD मुकाबले में मारे जाने की ख़बरें हर कुछ दिन बाद हमें नज़र आती हैं, लेकिन इन पुलिस मुकाबलों में मुलज़िमों के मारे जाने के बावजूद भी ये जुर्म रुक नहीं रहा। तो क्या ये हल है? आज के प्रोग्राम में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर जो मुजरिम होते हैं वो अजनबी नहीं होते, ख़ानदानों के करीबी लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, घरों के अंदर अफराद होते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना बुरा क्यों समझा जाता है, इसका मजाक क्यों उड़ाया जाता है? हम इन समाजी रवैयों को तब्दील किए बगैर बहुत ही अच्छे और प्रोग्रेसिव कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या उनका फ़ायदा उठा सकते हैं? नहीं उठा सकेंगे जब तक हम समाजी रवैये नहीं बदलेंगे। समाजी रवैये कैसे बदलेंगे? उसमें मीडिया का क्या किरदार है, उसमें निसाब का, निज़ाम तालीम का, असातिज़ा का और हमारी सियासी अशराफिया का क्या किरदार है, उन तमाम पे हम आज बात करेंगे जी। और वो एक बहुत ही खौफनाक जुर्म एक और वो भी सरगोदा के इलाके में हुआ, जहाँ पे 14 साल के एक बच्चे के साथ ज़्यादती की गई और मुलज़िमान ने उसको डराया, धमकाया कि उनका नाम किसी को ना बताए। फिर उनको मालूम हुआ कि उसने अपने रिश्तेदारों को बताया। उस बच्चे को उन्होंने ज़िंदा गाड़ दिया, और किसी ज़मींदार ने जब उस ज़मीन में कोई काम करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि यहाँ पे किसी का हाथ है, और वो ज़िंदा बच्चा बहुत ही बुरी हालत में वहाँ से निकाला गया। तो आप हैवानियत, दरिंदगी का लेवल देखिए, और इस दरिंदगी का हल CCD का मुकाबला नहीं है। इस दरिंदगी का हल इस पूरे समाज में एक तब्दीली है, सोच की, रवैये की, बात करने की, इजाज़त की। तो आज हम उस पर बात करेंगे जी। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर शाबा अंजुम, माहिर नफ्सियात हैं। फौजी यज़दानी साहिबा किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। पाकिस्तान समेत दीगर कई मुल्कों के माशरों में जो इस तरह के रुझानात हैं, बिलखुसूस सिनफ़ी तफावत के हवाले से बड़ा उन्होंने काम किया है। शैला रज़ा साहिबा, अनदर सच नेम, जिन्होंने जेंडर इक्वालिटी पे, ख़वातीन के हकूक़, बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ पे बड़ा काम किया है। सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा है। तीनों का बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू का आगाज़ शैला साहिबा मैं आपसे करना चाहूँगी। पहले हम कहते थे कानून बनाएं, कानून नहीं है, सज़ाएँ दें। सज़ाएँ जब तक नहीं देंगे तब तक जो है वो डेटरेंस नहीं आएगी।
لیکن قوانین بنے ہوئے بھی بہت عرصہ گزر گیا ہے، معاملات درستگی کی طرف نہیں گئے۔ روزانہ تقریباً 9 سے زائد بچے جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، 53% اس میں لڑکیاں ہیں اور 47% اس میں لڑکے ہیں۔ تو کیا کمی ہے؟ قانون میں کمی ہے؟ کہاں پہ ہم فیل ہو رہے ہیں بار بار؟ اور نہیں، میں یہ نہیں سمجھتی کہ قانون میں کمی ہے۔ قانون میں کمی ہو تو اس کو اور بھی بہتر کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رجحان ہے کہ چھوٹے بچوں کو اور بچیوں کو اس طرح سے، یہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ سزائیں نہیں آتی ہیں، نہیں آتی۔ بہت سارے کیسز میں سزائیں بھی آئی ہیں، اور لیکن یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ ایک رجحان معاشرے میں بڑھ رہا ہے، اور اس کو ہمیں یہی کر سکتے ہیں کہ ہم مزید اس میں خامیاں دیکھیں کہ ہم اس میں کہاں خامیاں ہیں، کیا ہمارے قانون میں غلطی ہے یا ہمارے پروسیکیوشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، کیس صحیح نہیں چلتا، کیا ہوتا ہے، ایک ہائپ کریٹ ہوتی ہے اور ہم لوگ سب شور مچاتے ہیں، پھر اس طرح سے بات نہیں بن پاتی اور کوئی دوسرا واقعہ ہو جاتا ہے۔ ہوں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں، جیسے چھوٹے بچیاں جو ہیں وہ سروینٹ ہیں کہیں، اور اتنے بڑے بڑے کیسز ہوئے، بڑے بڑے نام آئے، سب کچھ ہوا، لیکن بچیاں بھی جا رہی ہیں لوگوں کے یہاں کام پہ، اسی طرح رکھتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے، ان کو جلایا بھی جاتا ہے۔ تو یہ ایک بھیانک ایک کہہ سکتی ہوں سلسلہ ہے، لیکن اب اس میں فوزیہ ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ کو بھی آپ نے بٹھایا ہوا ہے، بہت سارے کیسز میں جو ہے، اب میں نام نہیں لوں گی کیونکہ یہ ایک غلط بات ہوتی ہے، بچی کو پلنگ کے ساتھ باندھ کے اس کو ریپ کیا گیا، اس کے سارے گھر والوں کو پلنگ کے ساتھ باندھ دیا گاؤں میں، اور اس کو ریپ کیا گیا، اور جب وہ چیختی تھی تو اس کے منہ میں اور ادھر ادھر سگریٹ لگائی جاتی تھی، اور یہ بڑا ہائی پروفائل کیس تھا۔ اس میں وہ نفسیاتی کا فائدہ لے گئے، ٹھیک جب ہے۔ سب نے کہا کہ بھائی یہ نفسیاتی لوگ ہیں اور یہ وہ، تو اس کو میں سمجھتی ہوں کہ ایک دفعہ کیا ہمیں بار بار اس پہ بیٹھنا چاہیے، ہر کیس کو جو ہے وہ ہر طریقے سے دیکھنا ٹھیک ہے، چاہیے کہ کہاں پہ غلطی کیا بہت ساری ہوئی۔ ریزنز ہیں اور بھیانک سلسلہ ہے۔ فوزیہ، ظاہر ہے سماجی رویوں میں جو سماج میں گھٹن ہے، جو سماج میں ہم کہتے ہیں جی کہ جو سیکشول ایجوکیشن ہے یا سیکس ایجوکیشن ہے وہ حساس ہے، بچوں کو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ جن بہتر سکولوں میں سکھایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا اس کی موکری ہوتی ہے، اس پہ مذاق بنایا جاتا ہے، اس پہ تمسخر اڑایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی یہ تو آپ بے حیائی سکھا رہے ہیں۔ کیا یہ ناکامی ہے؟ سماج جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پردے کے پیچھے، آنکھ کے پیچھے جو کچھ ہوتا رہے بس ہوتا رہے، بات نہ کرے۔ تنزیلا، تھینک یو فار ہیونگ می، اور میں تھوڑی سی سخت باتیں کروں گی، سو آئی ہوپ آپ مجھے الاؤ کریں گی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم ایک پرتشدد، عدم برداشت اور فکری طور پر ایک پولرائزڈ معاشرہ اور سماج بن چکے ہیں۔ یہاں پر جو میری بات سے، میرے اسکول آف تھاٹ سے میل کھاتا ہے نا، اس کو سب کچھ جائز ہے، اور جو نہیں کھاتا اس کے ساتھ جو بھی ہو جائے ہم کچھ نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جنسی تشدد کی ہم تعویلیں گھڑتے ہیں، ہم اس کو ناقابل معافی جرم قرار نہیں دیتے، خواہ وہ عورت کے ساتھ ہو یا بچے کے ساتھ۔ ابھی شیلا جس کیس کی بات کر رہی ہیں وہ بھی، اور ایک اور بھی تھا جو سندھ میں جس کو، جو بچی تھی جو پیر صاحب نے جی تھے جی اور اس کو مار دیا، دفنا دیا، اس کی قبر کشائی بھی کی۔ کیا ہوا؟ باہر جا کر اس کو آپس میں آپ نے سیٹل کر دیا۔ ابھی آپ نے جس بچے کی بات کی سرگودا میں جس کو زندہ دفنا دیا، وہ بیرلی 14 سال کا بچہ ہے یار۔ مگر مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ پچھلے ایک ہفتے میں جتنی رپورٹنگ ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دم کیسز بڑھ گئے ہیں، یہ رپورٹنگ بڑھ گئی ہے کیونکہ معاشرے میں ایک چھوٹی سی کہیں پر ایک سلور لائننگ ہے جو کہہ رہی ہے کہ یہ بات غلط ہے اور ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ ہوں قوانین موجود ہونے، پروگریسو قوانین موجود ہونے کے باوجود عملداری ہو چکے نہیں ہے، سرٹینٹی آف لا نہیں ہے۔ تو مجھے کیا ہے کہ میں اس کو پاس جاؤں گی پولیس والے کے پاس، کیا وہ میرا کیس کرے گا عدالت میں 5 سال نہیں دھکے کھا سکتی۔ میں غریب مار والدین ہوں، میں کہاں پر جا کر اس کو ڈھونڈتی پھروں گی اور اس کو پرسو کروں گی؟
یہاں پر بہت بڑا سوال ہے ہمارے نیشنل اور پروونشل چائلڈ رائٹس اینڈ پروٹیکشن کمیشنز کا. مجھے آپ ان سب کے سوشلز اٹھا کے دیکھ لیجئے, پچھلے ایک ہفتے سے جو ہاہاکار پاکستان میں مچی ہوئی ہے, کسی نے ایک نیشنل بھی اور پنجاب, سندھ, کے پی میں بھی تو ابھی ہوا ہے نا سوات والا واقعہ, 15 سال کی بچی دیکھ لیں, اس کے بعد پشاور میں دیکھ لیں جہاں پر بچی کے ساتھ زنا ہوا, 3 پکڑے گئے, باپ نے ایف آئی آر کیوں کروائی؟ کیونکہ جرگے نے 20 لاکھ کہا کہ 20 لاکھ تم پے کرو گے اور ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی ہو جائے گی. 20 لاکھ نہیں ملے تو انہوں نے اپنی بیٹی کی زنا کی قیمت رکھی اور انہوں نے جو ہے ایف آئی آر کاٹ دی. تو مجھے بتائیں کہ یہ لاز جو ہے نا یہ سوشل ویکیوم میں نہیں چلتے. ہم نے نہیں اس طرف کام کیا کہ جنسی تشدد ایک ناقابل معافی جرم ہے عورتوں کے خلاف, بچوں کے سماجی خلاف. سطح پر ہم نے ذہن سازی نہیں کی. مطلب یہ ہے کہ ہم نے آج بھی ہم تعویلیں اس لیے گھڑتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اچھا عورتوں پہ تو آپ کہہ دیتے نا یار آپ نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے, بچیوں کا کیا ہے, مطلب مردوں کا کیا ہے, مطلب کفن میں بھی آپ نہیں چھوڑتے. تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو اب ایک جو اس کا ایک اور پہلو ہے, میں آپ دونوں سے پہلے وہ پوچھ لوں, پھر ڈاکٹر صاحبہ بھی آ جاتی ہیں, ان سے بھی یہی سوال کروں گی. یہ جو سی سی ڈی کے مقابلے میں مرکزی ملزم مارے جا رہے ہیں, کیا اس سے ڈیٹرنس پیدا ہوگی؟ فوزیہ, یور ٹیک فرسٹ. ایبسولوٹلی نہیں, ایبسولوٹلی نہیں. میرے حساب سے یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے. مچ کہ میں خود یہی چاہتی ہوں کہ اس طرح کے جو مجرم ہیں ان کو ایسی سزا دیں کہ معاشرہ ہل جائے اور اس کو پتہ چلے. مگر آپ صرف میں آپ کو لے کے جاتی ہوں زینب کے کیس کی طرف. زینب کے کیس میں سزا 90 دن کا قانون ہے سزا کمپلیٹ ہونے میں, 9.5 مہینے لگے ٹو بی ایگزیکٹ. نور مقدم کے کیس میں 5 سال لگے. تو جب یہ ہوتا ہے اور اس طرح کے واقعات میں پولیس پیچھا کرتی ہے اور مار دیتی ہے تو لوگ کہتے ہیں انصاف تو ملنا نہیں ہوا تھا, اچھا ہوا مر گیا. مگر آج آپ ایک صحیح بندہ مرے گا, اس کے ساتھ اس کے محرکات بھی تو مر گئے نا. اب یہ منتہا کا ہی کیس دیکھ لیں, ایک کو آپ نے مار دیا, 5 ابھی بھی جو ہے وہ 4 پھر رہے ہیں, ان کا نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے. بھئی کیا ہوا, کون انوالو تھا, مالک اگر دکان کا وہاں پر بیٹھا تھا کیسے لے گیا؟ اور یہ پہلی دفعہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا. کیوں اس محلے کے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پر یہ عباشگیری کیا ہو رہی ہے؟ ہر ایک کو اپنے محلے میں پتا ہوتا ہے. So I do not believe کہ CCD اس چیز کا حل ہے. اس کے لیے certainty of law has to take course. عدلیہ کو اپنی طرف دیکھنا ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ظاہر ہے بچے اور بچیاں دونوں ہی پاکستان میں ایسے لگتا ہے کہ محفوظ نہیں ہیں, اور جب ہم کہتے ہیں پاکستان میں محفوظ نہیں تو بہت سارے لوگ کہیں گے آپ صرف پاکستان کے خلاف باتیں کرنا جو ہے وہ آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے. ساری دنیا میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن پاکستان میں کیونکہ رول آف لاء ایک بہت سیریس کنسرن ہے تو یہاں پہ یہ معاملہ رکا نہیں ہے. ابھی جب آپ آئیں ہمارے آفس تو آپ زینب کے کیس کا ذکر کر رہی تھیں, اور ظاہر بہت سال گزر گئے ہیں, لیکن زینب سے منتہا تک, اور مطلب دکھ ہو رہا ہے کہتے ہوئے, ظاہر منتہا کوئی آخری کیس نہیں ہوگا کیونکہ ہم اس طرح کے پیٹرنز پہلے دیکھ چکے ہیں. جتنا مرضی شور کریں, جتنی مرضی سخت سزا دے دیں, جو مرضی حکومت جو ہے وہ اپنے آنیاں جانیاں دکھائے, اس کے باوجود بچے محفوظ نہیں رہیں گے. تو ریزنز کیا ہیں آپ کے خیال میں اس جنسی تشدد کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کے مدعو کرنے کا. افسوس ہوتا ہے آج سے تقریباً 12 سال ہو گئے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور اتنی درندگی اور حیوانیت ہے کہ اس کے اوپر ہم بات کرنا. دیکھیں دو تین چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. کیا ہم آئیڈیاز جنریٹ کر رہے ہیں, مزید کرمنلز کو ایک آئیڈیا دے رہے ہیں. ایڈورٹیزمنٹ کے 2 4 5 پہلو کی نظر دیکھنا. ابھی جس تعداد سے یہ بڑھ رہا ہے اس کی جو جس وقت ہمیں ایک دفعہ یاد آیا تو ایک بات ہوئی تھی جی کہ کاسٹریشن کی بات ہوئی تھی میل, تو وہ کہہ رہے شو ڈال دیا, ہمیں ایک شو میں بلایا جی کہ مردوں کی نفسیات پہ کیا اثر ہوگا. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ جب اس ملک میں عورت زنی ونی اور پتہ نہیں ستی اور کیا کچھ آپ کر دیتے ہیں, اور 4 سال سے بچی لے کے 3 سال کی بچی, 4 ماہ کی بچی, اور پھر جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, میں اگر آپ کو بتاؤں کہ جو سائیڈ آف دا سٹوری ہم دیکھ رہے ہیں, اگر ہم بتانے لگیں آپ تو دفنانا چھوڑ دیں لوگوں کو. جس ملک کے اندر قبرستان میں قبر میں عورت محفوظ نہیں ہے. مجھے یہ جتنے سارے کیسز ہوئے ہیں, میں سوال ایک آپ ڈیٹا اور جو ہمارے ریسرچرز ہیں جو آپ لکھتے ہیں کہ ہمارے سارے ڈپارٹمنٹس, ہماری پولیٹیکل ڈپارٹمنٹس یا جو ہمارے لا اینڈ آرڈر کے, مجھے یہ بتا دیں صرف کہ کیا جتنی یہ اس وقت ہوس ہے یا لسٹ ہے جس کا یہ نتیجہ ہے
کیا ہماری ناکامی ہے معاشرے کی یا ہم 5th جنریشن ہائبرڈ وار کا شکار ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ اس میں خواتین کدھر ہیں؟ خواتین دیکھیں فوزیہ بھی بات کر رہی تھی کہ سوشل میڈیا کا بالکل ایک انچیکڈ، آپ کو لگتا ہے اس کا بھی ایک کردار ہے؟ دیکھیں میں اس کو ڈیجیٹل ہیروئن آج سے 10-15 سال پہلے کہہ گئی تھی کہ یہ جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہم نے پکڑے میں ایٹم بم، یہ ہمارے جنریشنز کی ایک آپ کی بالکل کنڈیشننگ کر رہے ہیں، ایسی کنڈیشننگ ہمارے مائنڈ سیٹس کی کر رہے ہیں جس میں ہمارا obviously گلوبلائزڈ ہو رہی ہے، آپ کے مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو رہے ہیں۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیں، اگر آپ کا ڈیٹا میں آپ کو بتاؤں 48% آپ کے مدارس میں بچے سیکچولی ابیوز ہو رہے ہیں، جو آپ سب چیزیں دو طریقے کی معاشرے میں بہرا روی ہے۔ ایک وہ جو کہتے جی اس سے پہلے سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی لڑکیاں کپڑے نہیں اچھے پہنتی جی تو ریپ ہو رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے۔ بھائی مجھے صرف یہ بتائیں کہ مدارس میں کیا ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ؟ 48% ہے جی وہ ریشو ہمارا۔ کیا ریزن ہے کہ ہم اس کو نہ تو اپنی ریلیجس اس کو قائم رکھ سکے پریکٹسز کو، نہ ہم اپنے گھریلو جو ہمارے گھر کا سب سے پہلی جو عزت ہے میرے خیال میں وہ گھر کے پیرنٹس دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے جس وقت میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھی کہ میں نے ایک ڈیٹا لیا 50 بچے لیے جن کو جو کہ چرچ کے اوپر لگے ہوئے تھے یا اس طرح، تو ان کو ہوم لیس بچے، اب فیملی ڈس اون کر دیتی ہے سب سے پہلے کہ باقی بچے خراب نہ ہو جائیں، کیونکہ جو ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں ان میں آپ دیکھیں بچے ہمارے اسٹریٹ جو بچے جو مانگ رہے ہیں، اتنے بچے انوانٹیڈ چائلڈز ہیں، ان کے پیرنٹس ان کو اون ہی نہیں کرنا چاہتے، اور وہ HIV HCV، تو اس وقت صرف ایک نہ ایک کوا لٹکائے، پلیز ایک نہ ایک کوا لٹکائے۔ آپ کے جتنے بھی کیسز ہو رہے ہیں 1% کا بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جن سے ہم پوچھتے ہیں بھائی جنہوں نے قانون لے کر آنا ہے وہی قانون سے شکایت کر رہے ہیں۔ ٹھیک، جن کے پاس پاور ہے نا سر وہ کریں گا۔ ڈاکٹر واپس آتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا نفسیاتی ریزنز پہ ضرور بات کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر نفسیاتی ریزنز پہ بات کریں گے تو شاید ہمارے جو دیکھنے اور سمجھنے والے ہیں ان کی کچھ مدد ہو جائے گی۔ لیٹس ٹیک بریک جی، اور پھر کچھ حل کی بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ کہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نظر آتا ہے یا نہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر نیوز ٹوڈے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے جی۔ شیلا، آپ نے BCCD کے رول پہ اور فوزیہ نے BCCD کے رول پہ بات کی ہے کہ ملزمان کو پولیس مقابلوں میں مارنے سے ظاہر ہے یہ جرائم نہیں رک رہے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں جو دوسرا ہمارے معاشرے میں ایک ان چیک جس پہ فوزیہ کہہ رہی ہیں سوشل میڈیا کا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پوری سوسائٹی میں ایک کیا کہنا چاہیے ڈسکنیکٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ there's no وہ جو کمیونٹی کا رول ہوتا ہے نا۔ میں کمیونٹی کے رول پر ہی آ رہی تھی۔ دیکھیے ایک مہدی کاظمی ورسز ظہیر کیس ہوا اور میں اس میں مہدی کاظمی کو جو ہے نا بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، حالانکہ 1-2 دفعہ بچی کے رویے پہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں، تو میں نے ان کو اپنے آفس میں بٹھایا اور کہا کہ بچی کھیلتے کھیلتے کنویں میں گر گئی ہے، آپ نکالیں گے نہیں؟ 100 دفعہ آپ نے منع کیا تھا ادھر نہ کھیلو، پھر بھی میں نکالوں گا۔ میں نے کہا ہمت رکھے، میں ساتھ کھڑی ہوں۔ وہ آدمی کھڑا رہا، بیٹی اس کی بازیاب ہوئی، آج کل باپ کے پاس ہے، لیکن پولیس سے لے کر میں بڑی معذرت سے کہوں گی، نہ پنجاب کی پولیس نے مجھ ساتھ بہت کوآپریٹ، بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کیا۔ سندھ کی پولیس اس لیے کوآپریٹ کر رہی تھی کہ میں خود گورنمنٹ کی ایز منسٹر کھڑی ہوئی تھی، لیکن اتنی رکاوٹیں تھیں، یہاں تک کہ کچھ ایک آدھ سپاہی نے آ کے کہا کہ جی یہ کاظمی صاحب تو بڑے ان کا خاندان کو جانتے ہیں، بہت برے کردار کے لوگ ہیں، بچی چلی گئی تو کیا ہوا؟ ایک بڑے آفیسر نے مجھ سے کہا کہ جناب میں تو بالکل اس میں سیریس نہیں ہوں، ہم بازیاب کر کے لاتے، اور اس نے میرے منہ پہ گالی دے دی کہ ہے نا عدالت میں جا کے کہہ دیتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے گئے، ہماری بے عزتی ہوتی ہے۔ میں نے کہا آپ کی تو بے عزتی نہیں ہوتی، آپ اپنا کام کر کے لے آئے۔ تو یہ اتنا بڑا مرحلہ تھا کہ ایک لمحے جو ہے جو ہمارا لائر تھا وہ ہل گیا کہ میں اس سے آگے کیا کروں، مجھے پتہ نہیں کہاں سے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ تو پھر میں جبران کے پاس بھیجا، میں نے کہا جبران یہاں تک وکیل میرا چل سکا ہے، اب آپ نے کر رہے ہیں۔ اس نے بہرحال جبران نے بھی ہمیں مدد کی، لیکن آج تک اس کے فادر کو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، اور اس محلے میں یہ تک ہوا کہ انہوں نے کہا یہ اس کمیونٹی کی بچی ہے تو ہم اپنی مسجد سے اعلان بھی نہیں کریں گے۔ تو آپ کی سوسائٹی میں بھی ایک دوسرے سے ہمدردی نہیں ہے۔
اور میں پنجاب اس میں لیے ہوتی کہ ہوں، میرے اس پاس لیے کہ وہاں پہ ہم بھی نے کبھی ہاں اس لیے شیلا کہ ہم نے تو سوسائٹی میں یہ سکھایا ہی نہیں ہے نا کہ جو بچہ ہے اس کے پاس چوائسز کی عقل نہیں ہے. مطلب آپ ووٹ کی ایج کی بات کر لیتے ہیں, نہیں، شادی کی بالکل ایج بھی کی نہیں بات. ہے. اور ہاں یہ ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں بتائیں گی کہ بچے کے لیے بچے اور بچی کے لیے سب سے زیادہ خطرناک وہی شخص ہے جو آپ کی فیملی سے سب سے زیادہ کلوز ہے. یہ جو دیکھیں رشتوں کے چاچے مامے کزن بالکل ہے نا، ویٹ یہ ڈاکٹر صاحبہ بالکل ویٹ, اپنے بچوں I'll کو come to آپ you. یہ بتائیں کہ بھائی کوئی آپ کے منہ پہ نہ پیار کرے، کوئی آپ کو لپٹائے نہیں، کوئی آپ کے کپڑوں میں ہاتھ نہ ڈالے. فوزیہ, یہ جو ایک بات بار بار ظاہر کی جاتی ہے اور یہ تکلیف میں کی جاتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ اس جرم پہ پردہ کہ اکیلی بچی کو بھیجا کیوں, بھیجے نا. مطلب اکیلی عورت بھی موٹر وے پہ سفر کرے گی تو وہ بھی اس کا جرم ہے. والدین کی ظاہر کیئرلیسنس تو ہے, تو اس کو کیسے آپ کے خیال میں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے؟ یہ وہی والی بات ہے جس سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ہم تعویل گھڑ رہے ہیں, ہم تدارک کی بات نہیں کر رہے. یہ بات جب خواتین پہ جنسی تشدد ہوتا ہے تو ہم کے کپڑے کہاں تھیں, کیا پہننا, کیا بولا, اس پر لے ہاں, آتے ہیں. وقت کیا بچوں کے تھا. اوپر اب آپ کا جو کوالیفائر کا اسکیل ہے نا, وہ آپ نے بنا دیا ہے کہ ماں باپ کہاں تھے, کیوں بچی کو باہر بھیجا. یار وہ صبح کے وقت 9-10 بجے گئی ہے. مجھے بتائیں, میں اور آپ دیہی علاقے سے, میں لاہور اربن میں ہوئی ہوں, ہم ساری پیر بات پھرتے تھے اور جا کر کوئی چیز لے کر آنی ہوتی تھی, ہم تو سائیکل پہ بیٹھ کے بھی لے آتے تھے. بات یہ نہیں ہے. اور تب بھی یہ بھی بات کہنا غلط ہے کہ تب اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی تھی. تب بھی جو شیلا نے بات بالکل صحیح کی ہے, یہ نام کے مامے چاچے تائے اور آپ کے کزن ضرور آپ کی قمیض میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے, آپ کو معلوم نہیں ہوتا تھا. اب بچوں کو تھوڑا معلوم ہے, وہ بتا رہے ہیں. ہمیں اس بات پہ بات کرنی چاہیے کہ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے. چائلڈ اگر رائٹ ہولڈر نہیں ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, تو چائلڈ پروٹیکشن کمیشنز کیوں بنائے ہیں ہم نے, کیا ذمہ داری ان کو. اب دیکھیں کہ انہوں نے پچھلے 5 دن میں کوئی ایک بیان بھی جاری نہیں کیا. یار آپ سٹیٹ ماں باپ معاف کر دیتے ہیں تو سٹیٹ پارٹی کیوں نہیں بنتی اس ایف آئی آر میں کہ اس مجرم کو سزا ملے, کیونکہ سٹیٹ کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے. کہاں گئی وہ سیکس افینڈرز ریپوزیٹری جو نادرا میں بننی تھی؟ ہمیں اس کا بھی معلوم نہیں ہے. ہمیں تعلیم سے شروع کرنا پڑے گا, جہاں ہم صنفی برابری کی بات کریں گے, جہاں ہم عدم تشدد کی بات کریں گے. یہ ایک پوری سی آف چینج ہے یار, یہ ایسے نہیں ہو اور سکتا یہ کہ سماجی سطح آج پہ. ایک جی بٹن جی دبا ڈاکٹر کریں. صاحبہ, دونوں باتوں کا اب جواب دیجئے. ظاہر ہے ایک تو یہ کہ بچوں کو یہ سکھانا, ہمارے ہاں تو سیکس ایجوکیشن کو بہت برا سمجھا جاتا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ بڑے مطلب پیرنٹس کے اوپر بڑا پریشر ہے. جو تھوڑے سے ایلیٹ سکولز میں جانے والے بچے ہیں, ان کے پیرنٹس کا تو مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ یہ نئی گانی شروع ہو گئی. آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں, اتنے اس پہ تمسخرانہ ویڈیوز بنے ہوئے ہیں. تو کیا کریں, مطلب کدھر سے شروع کریں کہ یہ معاملہ تھوڑا سا بہتری کی طرف جا سکے؟ میری بات سنیں, دیکھیں میں کہتی ہوں وہ کریں جو اللہ کا حکم ہے. بچوں کے اندر جس وقت آپ بچوں کو کنٹرول نہیں کرتے, بچے کو ایک برڈ آئی ویو ضرور دیتے ہیں. جب آپ اس بچوں کی, ہمیں یاد ہے ایک احتیاط تھی, آپ کہہ رہے ہیں دور تھا, وہ ایسا دور تھا کہ ہماری والدہ ہمیں کہتی تھی بھائی کے, ایون والد کی گود میں نہیں بیٹھنا, چاچے تائے کی, تو ہم اس وقت فیل ہوتا تھا. لیکن آج ہم حالانکہ وہ دور ایسا نہیں تھا. آج کے دور کے اندر جدھر ڈرگز کا استعمال ہے, دیکھیں جس وقت آپ سب سے زیادہ جو میرے لیے کنسرن کی بات ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, ایک تو آپ نے فری انٹرنیٹ یا وائی فائی کر دیا. جس ملک میں روٹی نہیں ملتی, بھوکے لوگ مر رہے ہیں, لیکن وائی فائی آپ کو ہر جگہ ملے گا, موبائل سروسز فری مل رہی ہیں آپ کو, کوئی بھی ویب سائٹ آپ کھول سکتے ہیں, اور آپ نے ایک بھی ایگزامپل سیٹ نہیں کی. سب سے بڑا جو مائنڈ سیٹ کی آپ بات کریں, گھر سے بچوں کو عزت دیں, بچوں کی تعداد میں چیک اینڈ بیلنس رکھیں. یہ جو ان وانٹڈ بچے اسٹریٹ, آپ کے کیپٹل کے اندر مجھے حیرت ہے اس بات کی کہ جدھر سے آپ کے سارے آپ رول ماڈلنگ کر رہے ہیں. ہم تو جن کیسز کی بات کریں, دیکھیں وہ تو گھر سے ایک کام کے لیے کسی کو بھیجا, کسی بچی کو. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ تو ایک کیس آ رہا ہے نا, یہ تو ایک رپورٹ ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. وہاں پر تو بیٹیاں باپ سے, اللہ معاف کرے, ہم تو بات نہیں کر سکتے کہ رشتے چلے جائیں گے, رشتوں پہ سے لوگوں کا ٹرسٹ چلا جائے گا. بہن بھائی کا رشتہ میں نہیں ہے, باپ بیٹی کے رشتے کے اندر نہیں ہے. کیا وجہ ہے, کیا ریزنز ہے؟ اس کے لیے سب سے میں جو یہ بات سمجھتی ہوں کہ آپ کو صرف اور صرف جدھر 1% بھی آپ کا ادارے جو ہے نا, جب 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو کنٹرول, عورت کو ابھی تک ایز این آبجیکٹ تصور کیا جاتا ہے. پاکستان کے اندر جو یہ مردانگی چڑھی ہوئی ہے سب کو, سب سے پہلے تو یہ بات سمجھائیں کہ اپنے گھروں سے اپنی بیٹیوں کو, میں والد باپ اپنی بیٹیوں کو عزت دیں, اپنی بیٹیوں کو گھروں میں عزت دیں, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ عزت ہوتی کیا ہے.
ان کے ماں کا کام ہے کہ اولاد کو شروع کے جو سال ہیں ان میں پروٹیکشن دیں. آپ نے بچوں کو کھانا کھلانا ہے تو ہاتھوں میں موبائل پکڑا دینے ہیں کہ جو بچہ, آپ نے جس وقت بچے کو وہ اس کا یوز ٹو, ایک کلک کے اوپر وہ بچہ وہ چیزیں دیکھ سکتا ہے جو اس کا برین ساری زندگی کے لیے ڈیمیج کر سکتا ہے. دوسری چیز جو میں سمجھتی ہوں, اسکول کالجوں کے اندر آپ ایز اے سلیبس پلیز یہ بچوں کو ٹریننگ دیں یا ٹاپک رکھ دیں یا ان کے لیے ایک ٹائم رکھ دیں جس کے اندر یہ بچوں کو تمیز سکھائیں یا یہ ٹریننگ دیں کہ یہ اگر معاملات ایسے ہیں. سائیکو ایجوکیشن جی بہت ضرور, آپ کے ارد گرد کے جو یہ بیسیکلی ایک ذہنی بیماری ہے, اٹس اے ڈس آرڈر. جس طرح آپ اپنے بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں, میرا یہ گورنمنٹ سے یہ میرا ضرور ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز جدھر آپ ملک سے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ ویکسین کروا لو, یہ پولیو کی ویکسین ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس ہیڈ گلینڈ نے جس نے پوری باڈی کو دیکھنا اور پوری سوسائٹی کو خراب کرنا ہے, پلیز آپ ہر ایک انسان کے پاس ایک کارڈ ضرور ایسا ہونا چاہیے جس کے اللہ اس کی ذہن کی جو حالت ہے وہ ضرور اس کے اندر بتائی جائے. سیکشل ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. سب سے پہلی بات, ہم نے اس کو اتنا بڑا ہا بنا دیا ہوا ہے کہ ہا فیکٹر, کہ وہ کنٹرول وہ جو اگریشن اور فرسٹریشن جتنا بھی ہے جس ملک کے اندر اتنا امبیلنس ہوگا, یاد رکھیں وہ کہیں نہ کہیں نکلے گا. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی, گفتگو کو یہیں سے جوڑتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. آخری دو کامنٹس شیلا اور فوزیہ آپ لوگوں سے. ہم نے دیکھا F7 میں انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کے لیے پروسیسنگ یونٹس کام کر رہے تھے. ابھی فوزیہ آپ بھی بات کرتی کہ ریاست جو ہے وہ آنکھ ہوتی ہے, شیلا بھی کہہ رہی ہیں, ڈاکٹر صاحبہ بھی یہی کہہ رہی ہیں. تو یہ جو ریاست ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ارمغان کیس میں ہم نے دیکھا بڑے بڑے کال سینٹرز اور پتہ نہیں کیا کچھ. اسی طریقے سے جو پنکی کا کیس سامنے آیا, آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں کتنے سالوں سے جو ہے اس کے کسٹمرز تھے, پولیس ادارے سب اس کے سامنے بے بس تھے. تو یہ جتنے بھی غیر قانونی کام ہیں, ریاست اس طرف کہیں توجہ دیتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو فوزیہ کہ ریاست فیل ہو رہی ہے ان ایشوز میں؟ ریاست نے قوانین اور ادارے تو بنا دیے ہیں مگر اب ان کی پرفارمنس پر چیک رکھنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے. مگر جیسے شیلا نے اور میں نے شروع سے بات کا آغاز کیا تھا, میرے خیال میں شیلا مجھے بیئر آؤٹ کریں گی اس بات میں, ہمیں اپنے سماج کی ذہن سازی کی ضرورت ہے. کوئی قانون سازی ایسے سوشل ویکیوم میں کام نہیں کرتی جہاں آپ کی ذہن سازی نہ ہو. جنسی تشدد کو برا کہنا ہوگا, جنسی تشدد کو کرائم آف پیشن اور آنر کرائم سے نکالنا ہوگا. یہ جسٹ کرائم ہے, ان کو اس میں لانا ہوگا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو ہم نے ادارے بنائے ہیں, میں بار بار کہہ رہی ہوں, چائلڈ پروٹیکشن کمیشنز اور بنائے ہیں, ان کی کارکردگی پر ہمیں جواب لینا ہوگا کہ آپ نے کہاں تک اس چیز کو پرسو کیا. ہمیں اپنے کریکولم میں تبدیلی لانی ہوگی. جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی کہ ایک مینٹل ہیلتھ کا بھی کارڈ ہو, ادھر 500 روپے دے کے پولیو کا کارڈ بن جاتا ہے, یلو فیور کا کارڈ بن جاتا ہے, آپ 500 روپے ایک اور ایڈ کر رہے ہیں. جہاں پر ہیلتھ کی ایکسس نہیں ہے پورے پاکستان میں, ادھر ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کریں. مینٹل ہیلتھ تو ایک ڈرامہ بنا دیا گیا ہے جس میں مجرم جو ہے وہ وہاں سے پناہ کی صورتیں ڈھونڈتے ہیں. اور یہ جو پلسینٹا والی آپ نے بات کی, یہ ایوالونگ سچویشن ہے, یہ شاید باقی والیوں سے نہیں ملتی کیونکہ وہ پلسینٹا ایک ہاسپٹل ویسٹ ہے, اور پھر وہاں سے وہ اب ویسٹ کے اوپر کیا قدغن تھی ہمیں نہیں معلوم. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب شیلا پہلے آپ اپنا لاسٹ کامنٹ دے دیجئے. کوئی امید ہے کہ ان کیسز میں کمی ہوگی؟ یہ بات تو سب کو پتہ ہے. نہیں دیکھیں, میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں, جیسے پنکی کا بھی کیس ہے. اب پنکی جو بیچ رہی ہے اسے ایک عام آدمی کا بچہ تو نہیں استعمال کر سکتا. 30,000 کا ایک آئٹم ہے جس کو ایک دن میں آپ نے استعمال کرنا, اور اگر سپر اس سے کوئی ڈوز لینی ہے تو وہ شاید 40,000 کی ہے. تو جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کا کاروبار بھی کوئی عام آدمی نہیں کر رہا, بالکل اس طرح کا کاروبار بھی کوئی بڑا پاورفل کر رہا ہے جس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. تو اس طرح کی بلڈنگز بنا کے ان کے اندر کیا کام ہو رہا ہے, یہ میں اور آپ تو نہیں گھسیں گے. یہ ہمیں تو جب ہی پتہ چلے گا جب اس کا کوئی بڑا کارنامہ پکڑا جائے گا. تو یہ واقعی ہر سوسائٹی کے جو سیگمنٹس ہیں ان کی مختلف ذمہ داری ہے. جس طرح میں نے کہا کہ کوئی کیس ہو جائے تو سب سے پہلے گھر میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کو ہمیں انصاف دلانے کے لیے کیا کیا کرنا ہے. اس کے بعد پولیس کا نمبر آتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی عدالتوں کا نمبر آتا ہے. تو اسی طرح جب کوئی بلڈنگ بنی ہے, کوئی لائسنس ملا ہے, تو کتنا جا کے چیک کیا گیا کہ اس کو میں کیا ہو رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب لاسٹ کمنٹ. دیکھیں میں بالکل ایک بات آپ سے ضرور, ابھی آپ نے کہا 10 روپے کی پرچی میں ہسپتال میں ہمارا تجربہ ہے. ہم ایک دن OPD وارڈ میں جو آپ کے پاس پیشنٹ یا مریض آتے ہیں
اور جو ہمیں 10,000 فیس دے کر بھی آتے ہیں وہ کلاس ہے. میں نے کوئی فرق نہیں دیکھا. اگر اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں سب تو بات وہی ہے, صرف تھوڑا سا راستہ یا اسکرپٹ بدل گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے انفرادی طور کے اوپر ہمارے اوپر کہ ہم اپنے معاملات اور اپنے بچھو سانپ اور جو ہمارے ساتھ لٹک رہے ہیں اس کے اوپر توجہ دیں. دوسروں کی مکھیوں کو اڑانے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات سیلف ایویلیویشن اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم ہے. آپ جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. جب بچپن میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی وہ بڑے ہو کے کیا کریں گے, یا تو وہ بدلہ لیں گے. ہیلنگ یا دوسرے کو ہیل کرتی ہے یا دوسرے کو تباہ کرتی ہے. تو یہ چیز دیکھیں کہ جو آج آپ زیادتیاں کر رہے ہیں وہ کسی بھی قسم کی وکٹمائزیشن ہو سکتی ہے. اور دیکھیں میڈیا, دیکھیں پلیز میڈیا کا دور کیا ہے, ہر ایک شخص دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے. جس وقت تک سیلف اکاؤنٹیبلٹی, مجھے یہ بتائیں پنکی کی بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیں تو صحیح نا اس کا استعمال کرنے والے کون لوگ ہیں, پھر آپ کی 50 روپے کی ڈرگ استعمال کرنے والے کون سے لوگ ہیں, کدھر امبیلنس آ رہا ہے, کدھر زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور پھر اللہ کی لاٹھی. بہت شکریہ ڈاکٹر نشابہ. فوزیہ یزدانی صاحبہ, شیلا رضا صاحبہ, آپ نے بات کی اس بہت ہی اہم موضوع پہ. جی اب آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.